अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, जेल रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे, बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आज वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बायस दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के है। जैकबाबाद शहर और गिरदनवाह में भी बारिश हुई। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शिकारपुर शहर और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। कोयटा शहर और गिरदनवाह में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जाफराबाद, डेरा अल्लाह यार, मोहब्बत शाख, रुझान, जमाली, कैटल फार्म, खानपुर में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। वादी ज़ियारत में बर्फबारी जारी है और दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान, रज़मक और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी हुई। सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चित्राल केपी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और लवारी टनल में NHA की जानिब से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वादी सवाद के दिल कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाह बर्फबारी के नज़ारे देखने के लिए कालाम पहुंच गए। बच्चे और बड़े बर्फबारी से महजूज हो रहे हैं। कालाम में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। बर्फ से ढके पहाड़ और वादियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। मरी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। DPO मरी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सयाह फैमिलीज़ को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करना है। DPO मरी ने बताया कि अगले 2 रोज़ के दौरान मरी माल रोड पर सिर्फ फैमिलीज़ को दाखिले की इजाज़त होगी। बैचलर सयाह माल रोड के अलावा दीगर मकामात पर जा सकेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO मरी के मुताबिक सयाह फैमिलीज़ न्यू ईयर नाइट पर बिला खौफ खतर मरी माल रोड पर जश्न मना सकेंगे। नाज़रीन, पंजाब में धुंध के राज के बायस मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज़ के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M3 फैज़पुर से जड़ांवाला तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज़ की बंदिश का मकसद शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, ताकि धुंध के दौरान मुमकिन हादसा से बचाया जा सके। धुंध के दौरान लेन की खिलाफ वर्जी और तेज़ रफ्तारी ख़तरनाक हादसा का सबब बन सकती है, इसलिए तमाम रोड यूज़र्स को लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस के धुंध में महफूज सफरी औकात सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होते हैं। ड्राइवर हजरात को फॉग लाइट्स के लाजमी इस्तेमाल, मुनासिब रफ्तार बरकरार रखने और आगे चलने वाली गाड़ियों से महफूज फासला रखने की तलकीन की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की जाएगी। खालिदा ज़िया को साबिक सदर और इनके शोहर ज़ियाउर रहमान के पहलों में कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थीं और काफ़ी अरसे से ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं, ताहम गुज़श्ता रोज़ वो खालिक हकीकी से जा मिली। स्पीकर कौमी असम्बली सदर अयाज सादिक आज ढाका रवाना होंगे, जहां वो बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर सदर अयाज सादिक ढाका जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली खालिदा ज़िया के अहल खाना से हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से इजहार ताज़ियत भी करेंगे। सदर अयाज सादिक बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के आला हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की है। मुलाकात में दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के अमल को मज़ीद फ़रोग़ देने और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलामे में कहा गया है कि मुलाकात नहायत खुशगवार और दोस्ताना माहौल में हुई और दोनों रहनुमाओं ने 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली हालिया मुलाकात में तय पाने वाली उमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजबूत, स्ट्रेटजिक और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने का अज़्म का इयादा किया और दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इजाफे पर जोर दिया। मुलाकात में IT, तवानाई, कानूनी, मादनियात और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की क़यादत में UAE की तरक्की को सराहा और
امارات میں مقیم 21 لاکھ پاکستانیوں کی میزبانی پر اماراتی قیادت کا شکریہ ادا کیا، جبکہ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم آفس کے مطابق ملاقات رحیم یار خان میں شیخ زاید پیلس میں ہوئی، جس میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیراعظم کے خصوصی معاون طارق فاطمی اور دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو نئے سال کی مبارکباد دی، جس پر شہزادہ فیصل بن فرحان نے نیک تمناؤں اور خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم نے پاک سعودی تعلقات کی مثبت سمت و اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خبر دیں کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار سے ملاقات کی ہے۔ عاصم افتخار نے وزیر خارجہ کو پاکستان مشن کی سرگرمیوں بارے بریفنگ دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی ہے۔ عاصم افتخار نے وزیر خارجہ کو پاکستان مشن کی سرگرمیوں بارے بریفنگ دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ کے دیگر اداروں میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ کثیر الجہتی فورم پر پاکستان کی خارجہ پالیسی ترجیحات کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے پر روشنی بھی ڈالی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر خارجہ نے عالمی امن، سلامتی اور معاشی ترقی کے حصول کے لیے اقوام متحدہ اور کثیر الجہتی اداروں کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارت امریکہ تعلقات میں شدید تناؤ، مودی حکومت کو بڑا معاشی دھچکا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں واشنگٹن اور نئی دہلی کے روابط کمزور ہوئے، بھارتی ارب پتیوں کی مہنگی لابنگ ناکام، امریکی مکالمات برقرار۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت و امریکہ کے تعلقات بدترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار میں مودی حکومت کی ہندوتوا پر مبنی پالیسیوں اور دوغلی خارجہ حکمت عملی کے باعث واشنگٹن کا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی ارب نے امریکی لابنگ پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے، تاہم مضبوط تجارتی تعلقات قائم نہ ہو سکے۔ گوتم اڈانی کے خلاف امریکی مکالمات کا برقرار رہنا اس کی واضح مثال ہے۔ ٹیرف تنازع کے دوران مودی اور ٹرمپ میں رابطہ نہ ہونے کے برابر رہا، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان سے قربت بڑھا دی ہے۔ ماہرین کے مطابق مکیش امبانی کے روسی تیل ریفائننگ پر بھی امریکہ کو شدید تحفظات لاحق ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت کا ہوم ورک پورا ہے اور پی ٹی آئی بھی اپنا ہوم ورک پورا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا ملاقاتوں اور انتظامیہ اقدامات پر اپنا موقف ہے۔ بانی پی ٹی آئی ہم سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ پلوامہ واقعے پر کمیٹی ہم سب بیٹھتے تھے، بانی پی ٹی آئی نے آنا گوارا نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایسے جو لوگ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جائیں گے انہیں اجازت نہیں ملنی۔ بانی پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں، مذاکرات نہیں چاہتے۔ اپوزیشن لیڈر سے متعلق میری اسپیکر سے بات ہوئی تھی، اسپیکر نے کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈرز کا معاملہ عدالت میں تھا، سنا ہے کہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلے کی کاپی جیسے ہی اسپیکر کو ملے گی فیصلہ کر دیں گے۔ پی ٹی آئی سب کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن تحریک انصاف کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ بات کریں اختیار ولی خان نے کہا ہے کہ حکومت نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل پروٹوکول کے ساتھ لاہور لایا جائے گا اور 2 دن قبل دورے کو باعزت انداز میں مینیج کرنے کا پلان طے ہو چکا تھا۔ اختیار ولی خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو سرکاری حساب میں لاہور لانے، اسمبلی لے جانے، وزراء اور پارلیمنٹرین سے ملاقاتوں، کھانے اور بریفنگ کے تمام انتظامات موجود تھے، تاہم سٹنٹ بازی نے ساری منصوبہ بندی خراب کر دی۔ سیکیورٹی کے لیے نامکمل فہرست دی گئی اور نہ ہی مقامات واضح کیے گئے، بعد میں ایجنڈا خود ہی تبدیل ہوتا رہا۔ مہمان وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی اولین ترجیح تھی۔ سیاسی قیادت کو شائستگی، برداشت اور آئینی دائرے میں رہ کر جدوجہد کرنی چاہیے، جبکہ عوامی مسائل کا حل احتجاج نہیں بلکہ پارلیمان اور آئینی فورم کے ذریعے ممکن ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ لاہور پر اسپیکر کے پی اسمبلی نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کے ذریعے خیبر پختونخوا اسمبلی کے وفد کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں بدسلوکی پر اسپیکر نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور کابینہ اراکین کو پنجاب اسمبلی کے داخلی راستوں پر بار بار روکا گیا، پنجاب اسمبلی میں وفد کے ساتھ دھکم پیل کے گئے۔ خط میں کہا گیا کہ منتخب نمائندوں کو زمین پر گرایا، جسمانی طور پر روکا اور ہراساں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو پیدل داخلے سے روک کر گاڑی میں واپس بھیج دیا گیا۔ وفد کی تزریل سے بین
بغیر صوبائی تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ خط کے متن میں مزید لکھا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والا واقعہ پارلیمانی آداب اور وفاقی روایات کے منافی تھا۔ اسپیکر کے پی اسمبلی نے صحافیوں کے غیر پیشہ ورانہ رویے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی واقعے نے عوامی سطح پر دونوں صوبوں کے تعلقات کی منفی تصویر پیش کی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے اس ذمہ داری اور اصلاحی اقدامات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے صوبائی وزیر اطلاعات کا صحافیوں بارے تضحیک امیز گفتگو پر احتجاجاً واقع اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک حامد خان نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی عمل پر ہلڑ بازی کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پولیس کو بھجوانے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس حزب روایت 2 گھنٹے 25 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ صدارت پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے کی۔ آغاز میں صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے سخت موقف اپناتے ہوئے صحافیوں کو بکاؤ کہنے کی شدید مذمت کی اور حد تک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کیا۔ جو کچھ پنجاب کے صحافیوں کے ساتھ، جو پریس کلب گیلری کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، جناب اسپیکر میں بھی احتجاج کے طور پر میں بھی اس کے اوپر واک آؤٹ کرتی ہوں جس پر انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا۔ بعد ازاں اسپیکر ملک محمد احمد خان نے ایوان سنبھالا اور واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو رولز معطل کر کے لابیز میں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسپیکر نے واقعے کی تحقیقات پر مبنی کمیٹی رپورٹ ایوان میں پیش کر کے پولیس کو بھجوانے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں 3 نجی یونیورسٹیوں کے بل اور 2 قراردادیں منظور ہوئیں جبکہ 3 نئے بل پیش کیے گئے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس بدھ صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ناظرین، ضلع خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ 4.5 کروڑ عوام کا منتخب چیف ایگزیکٹو ہے۔ پنجاب حکومت پر اس کے لیے شایان شان انتظامات ہونے چاہیے تھے۔ پنجاب کی روایات کو ایک منظم گینگ نے نقصان پہنچایا۔ شفیع جان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی گاڑی کے سوا کسی کو اجازت نہیں ملی۔ ہمیں پنجاب اسمبلی سے 500 میٹر دور گاڑیوں سے اتارا گیا۔ عظمہ بخاری کا کردار سے خوشامد اور پروٹوکول تک محدود رہا۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے صحافت کو استعمال کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو سائیڈ پر رکھ کر کوئی مذاکرات ممکن نہیں۔ بنیادی نکات پر حکومت تیار ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ بات کریں ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آئے روز احتجاج کرتے ہیں، ان کا عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے۔ نون لیگ کی لیڈرشپ بھی جیل رہی لیکن اس طرح ہلڑ بازی نہیں دیکھی۔ آج کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو مناظر نظر آتے ہیں، کبھی دھرنے ہو رہے ہیں، کبھی وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ جیل میں رہی ہے۔ اصل کے وزیر اعلیٰ ہیں، اپنے صوبے کے آپ حالات دیکھیں، یعنی آج تیسری ٹرم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں پہ گورنمنٹ کی، اور ایک عذاب کی شکل میں وہ کے پی پہ مسلط ہوئے ہیں۔ 1% عوام کی نہ انہیں پرواہ ہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، نہ عوام کے کوئی فلاح و بہبود کا منصوبہ ہے۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ ہم ہر منگل یہاں آتے ہیں مگر افسوس کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حالات بدلنے کے لیے ملاقات کی بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ 2025 گزر گیا، اب حالات بدلنے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تحریک اپنی جگہ موجود ہے لیکن مذاکرات بھی ہونے چاہیے، تاہم حالات کے تقاضوں کے مطابق بات چیت نہیں ہو رہی۔ صاحب اقتدار سے اپیل ہے کہ حالات کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دل بڑا کریں اور ایسا راستہ نکالا جائے جس سے حالات بہتر ہوں۔ اس سال بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 2 سزائیں ہوئیں اور افسوس کے ساتھ ہم 2026 میں داخل ہو رہے ہیں جو بظاہر سزاؤں کا سال لگتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 3 بہنیں گرفتاری کے بعد رہا، گھروں کو روانہ۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے قریب دھرنے پر بیٹھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو گرفتاری کے بعد چکری انٹرچینج پر رہا کر دیا۔ نما خان، عظمہ خان اور نورین خان گزشتہ روز اڈیالہ جیل پہنچی۔ ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر انہوں نے فیکٹری ناکے پر دھرنا دے دیا۔ اس دوران تحریک انصاف کے دیگر رہنما اور کارکنان بھی وہاں جمع ہو گئے۔ رات کے پولیس نے دھرنے کے شرکاء کو منتشر کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو گرفتار کیا تھا۔ افغان طالبان رجیم کی علم دشمنی انتہا پر، نصابی اور عوامی کتب پر پابندی فکری آزادی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ افغان جریدوں نے علم دشمن پالیسیوں کو بے نقاب کر دیا۔ افغان جریدوں کے مطابق طالبان نے 670 سے زائد یونیورسٹی کی نصابی کتب اور سینکڑوں عوامی کتب پر پابندی لگا دی ہے۔
AN کے مطابق انسانی حقوق، جمہوریت، انتخابی نظام اور آئینی قانون جیسے مضامین کو تعلیم سے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ سوشیالوجی، فلسفہ اخلاق اور دیگر اہم فکری موضوعات بھی نصاب سے نکال دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ خواتین اور ایرانی مصنفین کی کتاب کو بھی ممنوعہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ طالبان نے اہم تاریخی اور سیاسی کتب پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ PIA نے مانچسٹر کے بعد اسلام آباد سے لندن کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان PIA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ ترجمان قبیلہ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ لندن کے لیے PIA کی پہلی پرواز 29 مارچ سے روانہ ہوگی۔ قومی ایئر لائن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ PIA کی لندن کے لیے پرواز 6 سال کے طویل وقفے کے بعد روانہ کی جا رہی ہے۔ لندن PIA کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور انتہائی پرکشش روٹ ہے۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ SIFC کے انقلابی اصلاحات پاکستان کے مالیاتی نظام میں سنہرا باب، تاریخی سکوک بانڈ کے اجرا سے معاشی استحکام و عالمی اعتماد بحال، اسلامی مالیاتی مارکیٹ میں پاکستان تیزی سے عالمی مرکز بننے لگا ہے۔ SIFC کے انقلابی اصلاحاتی اقدامات نے پاکستان کے مالیاتی اور سرمایہ کاری کے شعبے کے استحکام اور نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے وزارت خزانہ، ڈیٹ مینجمنٹ آفس اور جوائنٹ فائنینشیل ایڈوائزر کے اشتراک سے 2 خرب روپے سے زائد مالیت کے سکوک بانڈز کا تاریخی اجرا کیا گیا ہے۔ رواں سال فکسڈ اور ویریبل ریٹ پر 61 سکوک 1 اور 3، 5 اور 10 سالہ مدت کے لیے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان کے پہلے گرین سکوک کو غیر معمولی پذیرائی ملی اور یہ 5.4 گنا زائد سبسکرائب ہوا۔ سکوک کے اثاثوں میں پاکستان ریلوے، NHA، ایئرپورٹس اور کراچی پورٹ ٹرسٹ شامل ہیں۔ 2019 سے 2025 کے دوران سکوک کا اجرا 8.7 خرب روپے تک پہنچنا عالمی اعتماد اور معاشی مضبوطی کا واضح ثبوت ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس دفاعی ڈویژن کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی سمری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ گرانٹ بلیٹ پروف گاڑیوں کی خریداری پر خرچ ہوگی۔ اجلاس کے آغاز میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کی رحلت پر فاتح خوانی کی گئی اور ان کی معاشی اصلاحات کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حکومت پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 304.5 ملین ڈالر کے 2 منصوبوں پر دستخط کر دیے گئے، جن کا بنیادی مقصد کلائمیٹ ریزیلینس یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنا ہے۔ 180.5 ملین ڈالر کے سندھ کوسٹل ریزیلینس سیکٹر پروجیکٹ اور 124 ملین ڈالر کے پنجاب کلائمیٹ ریزیلنٹ اور زرعی میکنائزیشن پروجیکٹ پر دستخط ہوئے۔ معاہدوں پر سیکرٹری اقتصادی امور محمد حمیر کریم اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فان نے دستخط کیے، جبکہ سندھ اور پنجاب حکومت کے نمائندے بھی موجود تھے۔ سندھ منصوبے کے تحت ٹھٹھا، سجاول، بدین کا اضلاع براہ راست مستفید ہوں گے، جبکہ پنجاب منصوبہ 30 اضلاع میں زرعی پیداوار، ماحولیاتی لچک کو فروغ دے گا اور چھوٹے کاشتکاروں کو کلائمیٹ سمارٹ زرعی مشینری تک رسائی فراہم کرے گا۔ کنٹری ڈائریکٹر ADB نے کہا کہ سندھ منصوبہ ساحلی آبادیوں کے تحفظ اور ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرے گا اور پنجاب منصوبہ زراعت کی جدید کاری اور اخراج میں کمی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی شہادت قومی نہیں بین الاقوامی سطح کا نقصان تھا۔ شہید بینظیر بھٹو نے ہمیشہ پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ شہید بینظیر اپنے ویژن کی وجہ سے ہمیشہ عوام کے دلوں میں رہیں گی۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے خواتین کو معاشی خود مختار بنایا گیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحب ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر تھیں، جن کی بہت کوالٹیز تھیں اور وہ ایک عظیم لیڈر تھیں۔ ہم تعصب کی بنیاد پہ ہم نہ دیکھیں اگر آپ تو وہ لاس جو تھا ان کا، وہ صرف پیپلز پارٹی کا لاس نہیں تھا، صرف پاکستان کا لاس نہیں تھا، مگر جو وہ لاس تھا وہ پوری بین الاقوامی برادری کا لاس تھا۔ جو جب انہوں نے ہاتھ تھمایا عوام کے ساتھ تو انہوں نے پرخلوص، فوکسڈ اور ایک سٹرگل کی انہوں نے عوام کی رائٹس کے لیے، عوام کی حقوق کے لیے۔
آگے بڑھیں اور آپ کو اپنے احسن اقبال کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں میں جذبہ حریت کو بیدار کیا، نوجوانوں کو اقبال کے افکار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری سے قوم کو شعور دیا۔ قائد اعظم کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں آزاد وطن دیا۔ علامہ نے مسلمانوں کے جذبہ حریت کو بیدار کیا۔ علامہ نے جہاں ایک مشن دیا، یہ اس شخص کا احسان ہے قائد اعظم کا کہ اس نے اس بیماری کی حالت میں بھی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر ہمیں ایک آزاد وطن دیا۔ دہشت گردوں کے اپنے بچے باہر ہیں، قوم کے بچوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ خفیہ اداروں کی مدد سے کل ایک لڑکی کو ملک دشمنوں سے بچایا گیا۔ کراچی اورنج لائن کو گرین لائن سے منسلک کر دیا گیا۔ 1 لاکھ مسافر روزانہ کراچی میں سفر کر سکیں گے۔ کل سے کراچی کے شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں چلائے جا رہے ہیں، جبکہ عوام کو معیاری سفری سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ اس نے بہت اچھی کارروائی کی کہ ہمارے خفیہ اداروں کی مدد سے کل جو ہے ایک بچی جس کو دہشت گردوں نے، ملک دشمن عناصر نے، پاکستان کے دشمن لوگوں نے اور غیر ملکی فنڈنگ پہ پلنے والی کچھ بینڈ آؤٹ فٹس نے جو ہے اس معصوم بچی کو سہارا بنایا۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انیشیلی ہم 1 لاکھ پیسنجرز جو ہیں وہ روزانہ ان کو کراچی کے ہمارے جو شہری ہیں ان کو یہ سہولت مل سکے صرف آپ کے اس کوریڈور سے۔ اورنج لائن اور گرین لائن سے روزانہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ پیسنجرز کو جو ہے وہ سفری سہولیات مل سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت ری وائٹلائزیشن آف پشاور پلان کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تاکہ پلان پر مؤثر عمل درآمد ہو سکے۔ سہیل آفریدی نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سیوریج، ڈرینیج، واٹر سپلائی اور اربن فارسٹیشن کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت دی ہے اور ورلڈ سٹی اور ہارٹیکلچر اتھارٹی کے قیام کی تجویز سے بھی اتفاق کیا ہے۔ ری وائٹلائزیشن پلان کے تحت 165 کلومیٹر طویل 34 مرکزی شاہراہوں کی اپ گریڈیشن، لائٹنگ، بیوٹیفیکیشن، نئے ذبح خانوں، سبزی منڈیوں، بس اڈوں کی بہتری اور ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے فلائی اوورز، انڈر پاسز اور ورٹیکل پارکنگ شامل ہے۔ سندھ کابینہ نے ملیر، چنیسر اور لیاری کے 21 میونسپل اسکولوں کے انتظامات TCF یعنی دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسکولوں میں مفت معیاری تعلیم، یونیفارم اور تعلیمی سامان فراہم کیا جائے گا، جبکہ تعمیر، مرمت اور انتظامی امور کی ذمہ داری TCF کو دی جائے گی۔ کابینہ نے میونسپل کارپوریشنز کو اسکولوں کی زمین اور عمارتیں مفت فراہم کرنے کی ہدایت کی اور معاہدہ ابتدائی طور پر 25 سال کے لیے طے پایا۔ اس کے علاوہ کابینہ نے سندھ لینڈ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کو باضابطہ طور پر بند کرنے کی منظوری دی ہے اور تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کے نفاذ کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کی بھی منظوری دی ہے۔ نئے سال پر عوام کو تحفہ ملنے کا امکان، پیٹرولیم مصنوعات میں کمی متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے 60 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ حکومت نے لیوی یا ٹیکسز عائد نہ کیے تو سال پر عوام کو ریلیف ملے گا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 62 پیسے فی لیٹر کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ آگرہ آج ورکنگ پیپر حکومت کو بھجوائے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد فیصلہ کرے گی۔ حتمی نوٹیفیکیشن وزارت پیٹرولیم سے جاری کیا جائے گا۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مبینہ سائبر حملوں سے مواصلاتی نظام بری طرح متاثر، انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند ہو گئیں اور ملک بھر میں اہم ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے میں خلل آیا۔ یہ بندش بیک وقت ہاٹ موبائل، سیلکام اور پارٹنرز کو متاثر کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سروسز بھی متاثر ہوئیں۔ متاثرہ ڈیٹا سینٹرز کے انجینئرز کے مطابق فارورڈ تبدیل کرنے سے کچھ سروسز بشمول کلاؤڈ پلیٹ فارمز بحال ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی وزارت مواصلات کے مطابق فوری طور پر متعلقہ تکنیکی ٹیموں کے ساتھ تحقیقات کی جا رہی ہیں، اگرچہ فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی کہ یہ واقعہ کس سائبر حملے کا نتیجہ تھا، لیکن اس کے وسیع دائرہ اثر اور مختلف فراہم کنندگان پر بیک وقت اثرات کے باعث سائبر سیکورٹی اور ٹیکنالوجی حکام سے ایک حساس نوعیت کا معاملہ قرار دے رہے ہیں۔
ایران کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ کسی بھی جارحیت انتہائی سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ایران کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا جواب جارحے کے لیے انتہائی سخت اور افسوسناک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت پر ایسے رد عمل کا مظاہرہ کرے گا کہ جارحے کو افسوس اور پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے موقع پر کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایران دوبارہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہا، اگر ایسا ہوا تو ہم اسے تباہ کر دیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم نیوز۔